अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहज़ेब। पाकिस्तान में इस वक्त सियासी और माशी महाज पर शदीद मुश्किलात जो है हमें सामना है, तो एक बार फिर दहशत गर्दी के नासूर ने सर उठाना शुरू कर दिया है। एक बार फिर फूलों का शहर पेशावर लहू लुहान है, जब अमन के दुश्मनों ने पुलिस लाइन्स की मस्जिद में सजदा रेज मुसलमानों को खुदकुश हमले का निशाना बनाया, जहां अब तक की इतलात के मुताबिक 44 अफराद शहीद और 157 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। जोहर की नमाज के बाद ये खुदकुश धमाका हुआ, जब हमलावर जो था बताया ये जा रहा है कि वो पहले ही सफ में मौजूद। इस धमाके के नतीजे में मस्जिद भी मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो चुकी है। इस वाक़े के बाद सिर्फ पेशावर में ही नहीं बल्कि मुल्क भर में खदशात के पेश नज़र सिक्योरिटी अलर्ट सख्त कर दी गई है। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हंगामी दौरे पर पेशावर पहुंचे, उनके हमरा आर्मी चीफ भी थे। पहले वो लेडी रेडिंग हॉस्पिटल गए, जख्मियों की अयादत की, जिसके बाद सियासी और अस्करी क़यादत ने आला तरीन सिक्योरिटी इजलास भी वहाँ पर उसमें शिरकत की। इस इजलास के लामिया के मुताबिक कोर कमांडर पेशावर जो है वो दहशत गर्दी के मुहर्रिकात से मुतालिक ब्रीफिंग दी आर्मी चीफ को और वज़ीर आज़म को, जबकि IG KP ने पेशावर धमाके की इब्तिदाई तहकीकात से मुतालिक जो है उनको आगाह किया। शहबाज शरीफ ने हंगामी इजलास में ये कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने वालों को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। शहरियों का नाहक खून बहाने वालों को इबरत का निशाना बनाने के उन्होंने अज़म का इज़हार किया। वज़ीर आज़म का ये कहना था कि दहशतगर्द खौफ की फिजा पैदा करने की मज़मूम कोशिशें कर रहे हैं, जबकि इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक पुलिस और इदारों की सलाहियत में मजीद इजाफे का इंदिया भी दिया गया। दूसरी जानिब इस वाक़े की मज़म्मत सदर आरिफ अलवी, साबिक सदर जरदारी साहब, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान समेत तमाम ज़बानें इस वक्त जो हैं वो हम आवाज़ हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान में दहशत गर्दी और बिलखुसूस पेशावर वाक़े में अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल होने का दावा कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए दहशत गर्दी का मामला इसलिए भी संगीन होता जा रहा है क्योंकि हालिया दिनों में TTP जिससे मुज़ाकरात किए जा रहे थे, सीज़ फायर था, जिसके नतीजे में गुज़श्ता बरस पुख्तूनख्वा की साबिक़ा हुकूमत ने नवंबर 2021 में 100 से ज़्यादा TTP के लोगों को इंसानी बुनियादों पर रिहा किया था। लेकिन कलअदम TTP से मुज़ाकरात की उम्मीद उस वक्त टूट गई जब इस ग्रुप ने खुद सीज़ फायर का खात्मा करते हुए एक दफ़ा फिर रियासत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया, जिसके बाद से पाकिस्तान में दहशत गर्दी में के वाक़यात में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। पेशावर वाक़े से पहले आज ही सवाबी में शरपसंदों की मौजूदगी की इत्तला पर CTD ने इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया, जिसके दौरान 2 खुदकुश हमलावरों ने खुद को उड़ा दिया। चंद माह कबल भी स्वात में पुलिस एहलकारों के अगवा के वाक़यात सामने आए थे, लेकिन उस वक्त के मामले खसूसी बरा इत्तलात खैबर पुख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने प्रोग्राम में इस बात की तरदीद की थी कि KP में कार्रवाइयाँ जो है वो कलअदम TTP कर रही है, बल्कि उनके बकौल TTP का नाम इस्तेमाल हो रहा है। जो कार्रवाइयाँ वहाँ पे हो रही हैं वो मिलिटेंट्स हैं, वो शिद्दत पसंद दहशतगर्द तो हैं, लेकिन उनका तहरीक तालिबान पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं है, ये आप कह रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने तकरीबन हर उस अमल की तरदीद की है जो उन पर इल्जाम लगाया गया है। मसलन मलक लियाकत जो PTI के MPA पर हमला हुआ उसकी उन्होंने तरदीद की और बल्कि मजम्मत भी की। उससे पहले मोहम्मद में जो वाकया हुआ, मोहम्मद एजेंसी में 2 नौजवानों को कत्ल किया गया, उन पर इल्जाम था, उन्होंने भी उसकी तरदीद कर दी। अब जो लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं वो बिल्कुल तालिबान के नाम से कर रहे हैं, यूज भी ये नाम कर रहे हैं, लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये मुफ्ती नूर वली या उसकी तंजीम के हुक्म से कर रहे हैं तो मेरा इख्तिलाफ यहाँ पे था। लेकिन यह सिलसिला रुका नहीं और 18 दिसंबर को लकी मरवत में अस्करियत पसंदों की जानिब से पुलिस स्टेशन पर हमले में 4 पुलिस एहलकार जाँ बहक, 4 जख्मी हुए। फिर बनू में CTD के दफ्तर पर हमला हुआ जहां दहशतगर्दों ने अमले को यरगमाल बना लिया था। इससे पहले गुज़श्ता बरस 4 मार्च को पेशावर के मारूफ के सखानी बाजार में कूचा रिसालदार की जामा मस्जिद में खुदकुश धमाका हुआ, 63 अफराद वहां पर जान से गए। इससे पहले 28 अक्टूबर 2020 को दीर कॉलोनी पेशावर में स्पिन जुमात मस्जिद में धमाका हुआ। मदरसे के आखिरी साल के तलबा में से 9 जाम बहक और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। जहां मुल्क में एक तरफ सियासी अफरा तफरी चल रही है, माशी अदम इस्तेकाम ने मुल्क को दिवालिया होने के खतरात पैदा कर दिए, वहीं एक बार फिर सिक्योरिटी चैलेंज जो है वो जन्म ले चुका है और एक दफ़ा फिर ये ज़रूरत अब हमें पेश आ चुकी है कि दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए कौम एक बार फिर एकजा हो, क्योंकि अगर मुल्क में सिक्योरिटी की सिचुएशन ऐसी होगी तो क्या मईशत, क्या इलेक्शन। तो नाज़रीन, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने। राना साहब, बहुत शुक्रिया। बड़ा अफसोसनाक दिन है, 44 शहादतें अब तक हो चुकी हैं। आप खुद भी प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ के साथ
پشاور تشریف لے گئے تھے. بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہے یہ رانا صاحب, کیونکہ میں خود اس جگہ پہ 2-3 سال وہاں رہ کے میں نے صحافت کی ہے. وہاں تک پہنچنا جو ہے تقریباً ناممکن ہے کیونکہ 5-6 درمیان میں چیک پوسٹیں ہیں, ناکے ہیں, تو سیکیورٹی لیپس تو تھا بہرحال. یہ بالکل لیبس یا کسی جگہ سے کوئی پینیٹریشن ہوئی ہے, لیکن اسے سیکورٹی لیبس میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ وہ علاقہ جو ہے اس علاقے میں جہاں پہ یعنی یہ مسجد واقع ہے وہاں پہ اور بھی بڑے امپورٹنٹ آفسز ہیں پولیس کے بھی اور دوسرے بھی بڑا حساس نوعیت کے, لیکن اسی علاقے میں جو ہے وہ رہائش گاہیں بھی ہیں اور تقریباً اس احاطے کے اندر یا اس ایریا میں کو تقریباً 1,500-2 ہزار لوگ بستے ہیں. اس بچے بھی ہیں, خواتین ہیں, فیملیز ہیں, تو لوگوں کا آنا جانا ہے. تو اس آنے جانے کے جو ہے وہ کسی یعنی در پردہ جو ہے وہ کسی جگہ سے جو ہے وہ دہشت گردوں کو کوئی سپیس ملی ہے جس سے فائدہ اٹھا کے وہ اس یعنی انتہائی افسوسناک اور بہت ہی جو ہے وہ باعث افسوس اور باعث مذمت واقعے کو کرنے میں جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں. اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ ہلاک کیا ہے اور تقریباً کوئی 50 کے قریب شہادتیں جو ہیں وہ تو اس وقت یعنی ریکارڈ کے اوپر ہیں اور کچھ لوگوں کی حالت ہاسپٹل میں بھی کریٹیکل ہے. ہم گئے تھے وہاں پہ اور وہ ملبہ جو ہے وہ بھی پوری طرح سے کلیئر نہیں ہوا, تو یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ٹھیک ہے 1,500-2 ہزار لوگ وہاں پہ ہیں, لیکن ان لوگوں کو باقاعدہ ان کی تلاشی لی جاتی ہے جب وہ وہاں سے نکلتے ہیں, 2-3 جگہوں پہ انہیں روکا جاتا ہے, ہر ایک گاڑی کو چیک کیا جاتا ہے. تو اس بات کے کتنے چانسز ہیں کہ کوئی انٹرنلی ہی, مطلب ابھی تو تفتیش ہونی ہے, ابھی تک کسی نے رسپانسبلٹی بھی کلیم نہیں کی, لیکن ادھر پولیس کے اندر سے ہی کچھ ہو سکتا ہے, سمپتھائزر تو ہو سکتا ہے دہشت گردوں کے ہر جگہ ہوں, اس بات کے بھی چانسز ہیں؟ یہ جو وہاں پہ بریفنگ ہمیں دی گئی تو اس میں جو سیکورٹی حکام جو بریفنگ دے رہے تھے, آئی جی پولیس کے پی کے بھی موجود تھے, تو ان سے یہ سوال ہمارے ذہنوں میں بھی اٹھے اور ان سے یہ سوال کیے گئے. تو اس بات کو خارج از امکان یا رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ جو خودکش ہے ہو سکتا ہے کہ یہ پہلے سے وہاں پہ بغیر کسی یعنی جیکٹ کے یا کسی اپنا اسلحہ جو بارود کے بغیر وہاں پہ آ کے اسٹیشن ہو گیا ہو کسی کے پاس, اور یہ چیزیں جو ہیں وہ بعد میں کسی اور ذریعے سے جو ہے وہ علیحدہ لائی گئی ہوں. تو یہ امکان موجود ہے کہ پہ اس ایریا میں جو ہے وہ کوئی سہولت کار ضرور وہاں پہ موجود تھا جس نے اسے اس جو ہے نا جگہ تک پہنچنے میں اور اس طرح سے یہ واقعہ کرنے میں جو ہے وہ اس نے اس کی مدد کی. ٹھیک رانا صاحب, اب تک کی ظاہری بات ہے it's too early, لیکن نارملی کالعدم ٹی ٹی پی جو ہے وہ رسپانسبلٹی کلیم کر لیتی ہے. ابھی تک کوئی ایسا سچ ہو سکتا ہے کہ چونکہ جتنی وائڈ کنڈمنیشن ہوئی ہے تو شاید کوئی اس کی رسپانسبلٹی بھی قبول نہ کرے, لیکن نہیں وہ جو خالد خراسانی گروپ ہے جو کہ ٹی ٹی پی کا گروپ ہے, انہوں نے ذمہ داری قبول کر لی ہے. بلکہ انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ خالد خراسانی کا ہم نے انتقام لیا ہے, تو ذمہ داری تو انہوں نے قبول کر لی ہے. ہاں رانا صاحب, لیکن انڈیویجولی ایک گروپ نے کی ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہی گروپ ہے؟ کیونکہ ٹی ٹی پی کا جو باقی لوگ ہیں وہ ابھی تک فی الحال خاموشی ہمیں نظر آ رہی ہے. نہیں دیکھیں, ٹی ٹی پی جو ہے نا وہ کوئی ایک آپ اس کو آئیڈینٹی کے طور پہ تو آپ اس کو نہیں لے سکتے, اس میں کئی گروپس ہیں, سپلنٹر گروپ. تو یہ خراسانی گروپ جو ہے دیٹ از ون آف ٹی ٹی پی گروپ. تو رانا صاحب اس وقت جو سچویشن ہے, آئی نو آپ کافی قریب سے ان چیزوں کو ڈیل بھی کر رہے تھے, دیکھ بھی رہے تھے, ٹی ٹی پی سے مذاکرات ہوئے, پھر کچھ لوگ ان کے چھوڑے گئے, پھر سیز فائر ہوا, پھر سیز فائر ختم ہوا.
اب اس وقت کیا سچویشن ہے؟ کیا ہم افغان طالبان کے ساتھ انگیجڈ ہیں؟ کیا کسی لیول پر ان سے بات ہو رہی ہے، بات چیت، یا اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ نو مور بات چیت اور سیدھا سیدھا آپریشن جس طرح ضرب عضب لانچ کیا گیا، نیشنل ایکشن پلان آیا، وہاں تک کیا بات پہنچ چکی ہے؟ دیکھیں، ایک تو میں آپریشن کے حوالے سے یہ بات واضح کرنی چاہوں گا کہ آپریشن دراصل جو ایک اسپیسیفک لفظ ہے، یہ اس وقت استعمال ہوا کہ جب کئی علاقوں میں طالبان اس طرح سے لوگوں کے اندر مکس اپ تھے کہ ان کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا تھا، تو پھر اس پورے علاقے کو جو ہے وہ مائیگریشن کرنی پڑی اور لوگوں کو گھر اپنے چھوڑنے پڑے، اور بہت ہی ایک تکلیف دہ عمل جو ہے وہ ہوا۔ اس وقت ایسی صورتحال نہیں ہے، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ طالبان کی رٹ ہو یا اس علاقے کو انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہو۔ اب وہ ہائیڈ اینڈ سیک، یعنی وہ موونگ پوزیشن میں ہوتے ہیں یا کسی نہ کسی جگہ پہ وہ اپنی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ٹھکانہ بنا لیتے ہیں، اور وہاں سے پھر وہ اپنی کارروائی جو ہے وہ اس کے لیے آگے جو ہے وہ موو کرتے ہیں۔ اور ان کے خلاف جو ہے وہ آپریشن کی بجائے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ IBOs ہے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز، اور یہ ہو رہے ہیں۔ اس میں کوئی یعنی قطعاً کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ اس میں ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز کے اور خاص طور پہ فوج کے، آپ آئے دن سنتے ہیں کہ لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، شہادتیں جو ہے وہ گریس کر رہے ہیں۔ تو یہ IBOs ہو رہے ہیں، دہشت گردوں کو ہلاک بھی کیا جا رہا ہے، ان کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے، اور دوسری لا انفورسنگ ایجنسی جو ہے وہ بھی اپنی ذمہ داری، FC ہے، رینجرز ہے، پولیس ہے۔ یہ پولیس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے، تو پولیس کو ٹارگٹ انہوں نے کو ویسے تو نہیں کر لیا۔ اگر ان کو پولیس سے کوئی تکلیف نہیں ہے تو پھر وہ کیوں کریں گے پولیس کو ٹارگٹ؟ تو پولیس کو ٹارگٹ وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ پولیس جو ہے بڑی بہادری سے، بڑی دلیری سے جو ہے وہ KPK میں دہشت گردی کا مقابلہ اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ کہنا کہ آپریشن ہوگا نہیں، آپریشن جو ہے وہ جو اس وقت انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو ہیں مطلوب ہے وہ ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک، چلے ران صاحب ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ناظرین۔ ویلکم بیک ناظرین، نون لیگ پنجاب کے صدر اور وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا صاحب، آپ لندن میں تقریباً 1 ہفتہ رہے، نواز شریف صاحب سے کئی ملاقاتیں آپ کی ہوئیں، وہ کب واپس آ رہے ہیں؟ کیونکہ حالات اس وقت تو مطلب اگر تو پنجاب میں اور KP میں الیکشنز اناؤنس ہو جاتے ہیں تو نواز شریف صاحب کے بغیر کیا کرے گی مسلم لیگ نون؟ اگر الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں تو مسلم لیگ میاں نواز شریف صاحب کے بغیر کیوں کچھ کرے گی؟ میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اپنی پارٹی کو، اپنے لوگوں کو جو ہے وہ الیکشن میں جو ہے وہ لیڈ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو بڑا اچھا رزلٹ دے گی۔ اس کے لیے ہم نے کافی جو ہے وہ غور و فکر کی ہے، منصوبہ بندی کی ہے، اور اس منصوبہ بندی کا جو پہلا فیز ہے اس کے لیے مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ تشریف لا چکی ہیں۔ وہ 1-2 دنوں میں جو ہے وہ اپنی کمپین کا آغاز جو ہے وہ کریں گی، اور اس کے بعد اگر الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میاں صاحب بھی تشریف لے آئیں گے۔ ویسے ران صاحب، لگتا نہیں ہے کہ حکومت خود چاہتی ہے الیکشن کروانا؟ آج اعظم نذیر طاہر صاحب کی آج کی سٹیٹمنٹ ہے کہ جی آئین میں الیکشن میں تاخیر کی گنجائش موجود ہے، تو کیوں حکومت چاہے گی کہ 90 روز میں الیکشنز نہ ہو؟ نہیں، دیکھیں، آئین میں اگر گنجائش موجود انہوں نے کہا ہے تو گنجائش موجود ہے، تو جو موجود چیز ہے اس کی نشاندہی کرنا جو ہے وہ یہ تو نہیں ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں۔ ہم نے تو الیکشن کی تیاری جو ہے وہ شروع کر دی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس وقت ملک جن حالات سے گزر ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ KPK میں بعض پارٹیز کو جو ہے وہ دہشت گرد تنظیموں نے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہوا ہے جی، تو کس طرح سے آج کے واقعے کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ اگر الیکشن شروع ہوتا ہے اور 1 یا 2 جلسوں میں یا گیدرنگ میں خدا نہ خواستہ میں یہ کوئی بات میں اپریہنشن کے طور پہ کر رہا ہوں،
تو اس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے تو پھر کیسے الیکشن ہوں گے؟ یعنی ملک مطلب جو اس ہے وہ بات اس کی ٹھیک ہے وقت ڈیپینڈ کرتا ہے اگر لا اینڈ آرڈر معاشی نہیں دیکھیں نا، ملک اس وقت معاشی بحران جو ہے، جو کہ اس عمرانی بدبخت ٹولے نے 3.5 پونے 4 سال کی پالیسیوں سے پیدا کیا ہے، اس میں مبتلا ہے، بہت بری طرح سے جو ہے وہ مبتلا ہے۔ اس کے بعد یہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، دہشت گردی کے معاملات ہیں، تو اس میں جو ہے وہ حل سب سر جوڑ کے بیٹھیں اور ملک کو جو ہے وہ اس مشکل سے نکالیں۔ حل اس میں ہے یا حل اس میں ہے کہ آپ جو ہے وہ الیکشن کروا دیں، اس کے بعد پھر اب تحریک چل رہی ہے کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، ملک کو ڈیفالٹ کرنے کے لیے پھر تحریک چلے گی جی یہ الیکشن میں دھاندلی ہو گئی ہے؟ کیونکہ خان صاحب کی جو شرست ہے انہوں نے تو کسی بات کے اوپر بیٹھنا ہی نہیں ہے۔ اگر ان کو کامیابی حاصل ہو جاتی ہے تو انہوں نے حکومت نہیں کرنی، انتقامی کارروائیاں کرنی ہیں اور وہی حالات پیدا کرنے ہیں جو انہوں نے 3.5 پونے 4 سال پیدا کیے رکھے۔ اور اگر وہ ان کو اقتدار نہیں ملتا تو پھر الیکشن بھی غلط ہوگا، رزلٹ بھی قابل قبول نہیں ہوگا، چیف الیکشن کمشنر کے خلاف بھی الزامات ہوں گے۔ تو انہوں نے تو جب تک ان کا وجود ہے اس ملک میں، یہ فتنہ جب تک موجود ہے اس ملک میں، سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ بدقسمتی سے جو ہے وہ رہے گا۔ اگر اس ملک میں سیاسی استحکام پیدا کرنا ہے، اس ملک کو معاشی استحکام جو ہے وہ نصیب ہونا ہے، تو اس فتنے کو قوم ادراک کرے، اس کی شناخت کرے اور اس فتنے کو ووٹ کی طاقت سے مائنس کرے، ورنہ اس ملک کو، اس قوم کو یہ کسی حادثے سے دوچار کر دے گا۔ اچھا ران صاحب مجھے یہ بتائیے گا، جب آپ اریسٹ ہوئے تو 2-3 ہفتے ہم نے پروگرام کیے، جو صاف تھا کہ سیاسی انتقام ہو رہا تھا جو آپ کے ساتھ ہوا۔ آج جو فواد چودھری کے ساتھ ہو رہا ہے، یا شیخ رشید صاحب گلہ کر رہے ہیں کہ میری لال حویلی کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، یہ تو سیاسی دیکھیں فواد چودھری کو بچوں سے بھی نہیں ملنے دیا جا رہا۔ نہیں دیکھیں، فواد چودھری صاحب کو کیا ان کو گرفتار کرنے کے فوری بعد ان کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا؟ ریمانڈ اگر دیا ہے تو عدالت نے دیا ہے، حکومت نے تو نہیں دیا۔ اور عدالت میں ان کو وہ تمام آئینی اور قانونی حقوق حاصل ہیں جو کہ ایک زیر حراست آدمی کو ہوتے ہیں۔ ان کے خلاف کو ہم نے ہیروئن کا پرچہ تو درج نہیں کروا دیا، ہم نے کوئی جو ہے وہ جھوٹا کیس ان کے خلاف کرپشن کا تو نہیں بنا دیا۔ وہ بیان جس کو انہوں نے ساری دنیا کے سامنے دیا ہے اور ساری دنیا کے سامنے تسلیم کیا ہے، ساری دنیا کے سامنے اقرار کیا کہ میں نے یہ بیان دیا ہے، اس بیان سے متعلق سیکریٹری الیکشن کمیشن نے درخواست دی ہے جو کہ گریڈ 22 کا آدمی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر اگر پولیس کے پاس کیا چارہ ہے کہ وہ اس کا مقدمہ درج نہ کرتی؟ مقدمہ درج کیا ہے، ان کو گرفتار کیا ہے، عدالت میں پیش کیا ہے، عدالت میں پیش کیا۔ اب عدالت جو ہے، عدالت اس کی ضمانت لے، ریمانڈ دے، یہ عدالت کا کام ہے، یہ اس میں کوئی حکومت کا مدخل تو نہیں ہے۔ ہماری وہ کسٹڈی میں ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کے جو بھی ایک معزز شہری کے طور پہ جو ان کے حقوق ہیں وہ ان کو بالکل حاصل رہیں گے، اور ان کے ساتھ کوئی غیر قانونی یا ایسا عمل نہیں ہوگا کہ جس کے اوپر جو ہے وہ یہ کہہ سکیں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوئی ہے۔ باقی جو انہوں نے بیان دیا ہے وہ جانے، ان کے وکلا جانے اور عدالت جانے۔ ٹھیک، تو رانا صاحب یہ لال حویلی پر آپ کیوں قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، لال حویلی یہ فراڈی ہے، آپ کو پتہ، یہ 2 نمبر آدمی ہے، یہ ساری زندگی اس کی اسی 2 نمبری میں گزری ہے جی۔ تو یہ جو ہے اس نے وہاں پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور جعلی کاغذ بنا کے اس کا مالک یہ بنا ہوا تھا، اور اچھا وہ بھی جو محکمہ ہے اوقاف کا، اس نے باقاعدہ عدالت میں اپنا کیس ثابت کیا ہے۔ یہ جائے ہائی کورٹ میں چلا جائے، اب اگر اس کو ہائی کورٹ میں سٹے مل گئی ہے نا رانا صاحب، چلو اچھی بات ہے، نہیں اچھی بات ہے سٹے مل گیا، لیکن کل کو اگر سٹے خارج ہو گیا تو پھر چیخیں نا مارے، پھر ٹھیک ہے، جو عدالت کا فیصلہ ہوگا اس کے اوپر عمل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، آخر میں یہ بتائیے گا کہ کیا ٹی ٹی پی سے دوبارہ مذاکرات کا کوئی پلان ہے، ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ فیصلہ کوئی میں نے ایز انٹیریئر منسٹر تو نہیں کرنا، یہ فیصلہ تو جو ہے وہ پارلیمنٹ کر سکتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے، اور جب پہلے بھی یہ فیصلہ ہوا تھا تو میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کسی نے نیک نیتی سے کیا ہو،
لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ مذاکرات کا فیصلہ جو ہے اس نے جو ہے نا وہ پے نہیں کیا، یہ غلط ثابت ہوا ہے۔ اور اب جو فیصلہ پھر بعد میں اس غلطی کا ادراک ہونے کے بعد، اس کا نقصان اٹھانے کے بعد جو ہوا ہے کہ اب صرف افغان حکومت سے مذاکرات کیے جائیں گے اور کسی بھی تنظیم سے جو ہے وہ مذاکرات نہیں کیے جائیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ درست ہے۔ باقی کل کو اگر پارلیمنٹ کوئی ادروائز فیصلہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے۔ ٹھیک، رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ۔ کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا کہ کالعدم ٹی ٹی پی سے جو مذاکرات کا فیصلہ تھا وہ درست ثابت نہیں ہوا، اور اب افغان حکومت کے ساتھ، افغان طالبان کے ساتھ جو مذاکرات کا فیصلہ ہے وہ ان کے خیال میں درست ہے۔ وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا ناظرین، جس کے بعد علی محمد خان صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، سابق وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ علی محمد خان صاحب، بڑا اندھوناک واقعہ آج پیش آیا، 44 شہادتیں اب تک ہو چکی ہیں، اور یہ ایک ایسا چیلنج ہے اس وقت سیکیورٹی، مطلب اکانومی بھی ہماری اللہ کرے ٹریک پہ آ جائے، لیکن فی الحال معاملات بڑے خراب ہیں، لیکن سیکیورٹی کے معاملات بھی دیکھا کہ تھریٹس بھی بڑھتے جا رہے ہیں اور دہشت گردی کے واقعات بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ پھر یہ اب شاید موقع آ چکا ہے کہ پوری قوم مل کر سیاسی معاملات سے بالا تر ہو کر اور ایک میثاق سائن کی جائے، میثاق انسداد دہشت گردی۔ کیا آپ ایگری کریں گے مجھ سے؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ میں آج پشاور ہی تھا جب یہ افسوسناک واقعہ جو ہے وہ اس کی بازگشت سنی۔ آج پورا پشاور سوگوار تھا، اور ایک بار پھر پشاور جو ہے وہ لہو لہان ہے۔ پورے ملک میں دہشت گردی کے حملے ہوئے، لیکن جس طریقے سے خیبر پختونخوا کو ماضی میں اور ابھی دوبارہ نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو بہت زیادہ انریسٹ ہے پختونوں میں کہ آخر ان کو کیوں جو ہے یہ دہشت گرد نشانہ بنا رہے ہیں۔ حالانکہ آج جو واقعہ ہوا ہے وہ ایک بار پھر ایک مسجد پولیس لائن میں ہوا، تو ظلم کی جو ہے وہ انتہا ہوئی ہے، مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور وہ بھی ان لوگوں کو جو کہ اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کرنے آئے ہوئے تھے۔ تو ہر لحاظ سے اس کی جو ہے ہم سب اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ اللہ ان کی مغفرت بھی فرمائے، اور اللہ اس ملک کو مضبوط کرے کہ ان لوگوں سے ہم نم آزما ہو سکیں۔ بات کی ضرورت ہے، جو آپ کا سوال ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جس قسم کی اس سپورٹ ریاستی اداروں کو، پولیس کو چاہیے، اس کے لیے تحریک انصاف، ہماری لیڈرشپ، سابقہ صوبائی لیڈرشپ، موجودہ قومی لیڈرشپ، جتنی بھی جو لوگ بھی ہم موجود ہیں، وی آر اویلیبل ہر طرح کے تعاون کے لیے۔ لیکن یہ بات بھی سوالیہ نشان ہے کہ جب بھی اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں، الیکشن والے کہ الیکشن ہونا ہے، فلانا ہونا ہے، دہشت گرد جو ہے وہ حملے اپنے تیز کر دیتے ہیں اور افراتفری پھیل جاتی ہے۔ تو علی صاحب، لیکن آپ کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی اور بھی ملوث ہوتا ہے کالعدم ٹی ٹی پی کے علاوہ بھی کوئی؟ ابھی تک تو خیر رسپانسبلٹی کسی نے کلیم نہیں کی، لیکن ایسی قوتیں بھی ہو سکتی ہیں پاکستان دشمن جو کہ امن و امان کو خراب کر کے اور الیکشن ڈیلے کروانا چاہ رہی ہیں؟ دیکھیں، میں یہ کہوں گا کہ جو بھی اس میں قوتیں ہیں وہ پاکستان کے دشمن تو ہیں۔ اب کون ہے وہ تو جب تک کوئی رسپانسبلٹی نہیں ایکسیپٹ کرے گا، یا ہمارے جو دفاع کے ادارے ہیں، سی ٹی ڈی ہے، حساس ادارے ہیں، جب تک وہ کوئی کریڈیبل انفارمیشن وہ نہیں آتی، لیکن ظاہر ہے وہ چیزیں پبلک میں اس طرح شیئر بھی نہیں کی جاتی، ان کی بھی اپنی ایک ذمہ داری ہے اور ان کا بھی اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایک امر ہے کہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں پاکستان میں۔ جب بھی پاکستان سٹیبلٹی کی طرف جائے گا تو پاکستان کا دشمن اس طرح کے جو ہے وہ موقعوں کی طاق میں ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے کام کرنے سے ہمارا دشمن چوکتا نہیں ہے۔ یہاں ہی ہے جو آپس کی لڑائیاں جو ہیں، ایشوز ہیں، اس کی وجہ سے ہماری نظر ادھر ہو جاتی ہے۔ دشمن ہمارا چوکنا ہے، وہ پاکستان کو کوئی بھی موقع ہاتھ سے ہمارا دشمن جانے نہیں دیتا۔ لیکن یہ جو آج مسجد میں ہوا ہے، بڑا عرصہ ہوا تھا اس طرح کے واقعات رک گئے تھے، بڑا افسوس ہوا ہے کہ یہ واقعہ آج ہوا ہے، اور حقیقتاً آج پشاور میں سوگ کا ایک سما ہے۔ علی محمد خان صاحب، یہ تھوڑا سا زمان پارک کی طرف آتے ہیں کہ اب آگے کی اسٹریٹجی خان صاحب کی کیا ہے، کیونکہ دونوں اسمبلیوں میں آپ کی جو گورنمنٹ تھی پنجاب اور کے پی میں، وہ آپ کھو چکے ہیں، قومی اسمبلی سے بھی معاملہ فارغ ہو چکا ہے، اب جو 30-35 سیٹوں پہ انتخابات ہونے ہیں وہ خان صاحب خود لڑیں گے۔ لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ لگتا نہیں ہے کہ شاید انتخابات جو ہے نا یہ صوبائی اسمبلی کے یہ ہو پائیں گے،
تو پھر حکومتیں دونوں چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی آپ لوگوں کو؟ الیکشن فورس کرنے کے لیے یہ سٹیپ ہم نے لیے، اور یہ ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے حکومتیں کھوئی ہیں. ہم نے حکومتیں اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ تحلیل کی ہیں، کسی نے ہم سے لی تو نہیں ہے. پاکستان میں طاقت کو اپنے ہاتھ سے جانے دینا کا جو ہے کوئی رواج نہیں ہے، یا استعفیٰ دینا یا اپنی اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کرنا، عوام کے پاس دوبارہ جانا، مینڈیٹ لینا. یہ ایک مضبوط جمہوریتوں میں تو اس طرح ہوتا ہے، لیکن پاکستان جیسے ملک میں جہاں جمہوریت باوجود اس کے کہ کئی سالوں سے ہیں، یعنی کہ ہماری تو آپ اور میں تو جس ٹائم فریم میں جوان ہوئے ہم نے تو جمہوریت ہی دیکھی ہے. بیچ میں مشرف صاحب کا زمانہ آیا تھا، وہ بھی کوئی آدھا تیتر آدھا بٹیر ٹائپ سسٹم تھا، لیکن بہرحال برائے نام جمہوریت وہ بھی تھی. 2002 سے 8 تک کی میں بات کر رہا ہوں، پہلے 3 سال کی بات میں نہیں کر رہا. تو یہ بھی اب نہیں کہہ سکتے کہ نوزائیدہ جمہوریت، لیکن یہ ہماری جمہوریت نوزائیدہ نہیں ہے، یہ پولیو زدہ ہے کہ یہ جتنی بھی بڑی ہو جائے اس کے پیر جو ہیں وہ نیچے سے شل ہیں. تو وہ جب تک ہم لوگ اس کے پیروں کا آپریشن نہیں کریں گے یہ مضبوط اپنے توانا نہیں ہوگی. 50 سال بعد بھی اس نے یہی ہونا ہے، کیونکہ جس طرح کے ہمارے ملک میں جمہوری ادارے جس طرح پرفارم کرتے ہیں اور جس طرح ہماری ڈیسیجن میکنگ ہے، جس طرح ہماری الیکشن کمیشن اس کو اس وقت رن کر رہی ہے بسط احترام، جو ہو رہا ہے کہ ایک کلیئر کٹ ایک مخاصمت کی فضا ہے. تو ایسی حالت میں کیا آپ الیکشن کریں گے؟ اور کیا آپ تو ایسے حالات میں عمران خان صاحب نے بڑے پولیٹیکل سٹینڈز لیے ہیں، بڑے پولیٹیکل پرنسپلز پہ انہوں نے اپنی حکومتیں جو ہیں وہ تحلیل کی ہیں، جو ہمارے جو مخالفین ہیں ان کی تو سمجھ میں نہیں آتا نا. ان کی تو ساری سیاست طاقت کے لیے ہے، ہماری سیاست طاقت کے لیے نہیں ہے، طاقت پاکستان کے لیے ہے. مجھے ٹھیک ہے علی صاحب یہ بتائیے گا کہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے اب کہا کہ جی ان کو قتل کرنے کی اس میں جو ہے وہ زرداری صاحب بھی شامل تھے. یہ ہر ہفتے بعد کوئی نہ کوئی نیا بندہ خان صاحب ایڈ کر دیتے ہیں، اور اتنا بڑا ہے انہوں نے، بلکہ پیپلز پارٹی تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری قیادت پر آپ نے مطلب ان کی زندگیاں خطرے میں ڈال دی ہیں. آلریڈی محترمہ صاحبہ جو ہیں وہ دہشت گردوں کا نشانہ بن چکی ہیں. تو خان صاحب کے پاس کیا ثبوت ہیں؟ کوئی اتنا بڑا الزام وہ لگا دیا انہوں نے زرداری صاحب پہ. سابق وزیر اعظم ہیں اور ان کی جان پہ آلریڈی ایک حملہ ہو چکا ہے، لیکن جس طریقے سے اس موجودہ حکومت اور ہمارے اداروں نے اس معاملے کو لیا ہے تو مٹی پاؤ پالیسی کی طرح ہی ہے کہ جسٹ برش دا تھنگ انڈر دا کارپیٹ. یہ تو ایک طوفان آ جانا چاہیے تھا، ایک ملک میں زلزلہ آ جانا چاہیے تھا حکومتی ایوانوں اور اداروں میں کہ یہ کیا ہو گیا. ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے سابق وزیر اعظم پہ حملہ ہو گیا، جو ہماری مرکزی حکومتیں ہیں، جو صوبائی حکومتیں ہیں، جو سی ٹی ڈی کے ڈپارٹمنٹس ہیں، جو ہمارے اور دفاعی ادارے ہیں، سب میں ایک زلزلہ ایک طوفان ہونا چاہیے تھا. کیونکہ یہ بےزتی اور یہ حملہ تحریک انصاف کا نہیں ہے عادل شاہ زیب، یہ حملہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم مسٹر عمران خان پہ ہوا ہے. یہ پاکستان پہ حملہ ہے. یہ اگر کوئی اس کو کسی اور چیز سے ایکویٹ کرے، سیاست کو ایک طرف رکھیں، دنیا اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ پاکستان کا ایک سابق نہیں، وزیر اعظم ہے اس کو علی صاحب بالکل انصاف دیکھیں، اس کو بڑا انصاف ہوتا ہوا، اس کو بڑا ہلکا لیا گیا، انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے اور آپ کو مطمئن ہونا چاہیے. اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو ظاہری بات ہے ہاں آپ کو یہ اداروں کا کام ہے کہ آپ کو اطمینان دلائے. لیکن اس سب کو بالکل سائیڈ پہ رکھ کے آپ اتنا بڑا الزام ایک سابق صدر پہ لگا دیتے ہیں عمران خان صاحب، تو انہیں اب ثبوت تو لانے چاہیے. پیپلز پارٹی نے تو ہرجانہ بھی کر دیا 10 ارب اور ان کو اب جواب دینا پڑے گا، لیکن وہ خود سے تو ایسی بات نہیں کریں گے نا. ظاہری بات ہے کچھ تو ان کے پاس ثبوت ہوں گے خان صاحب کے پاس. نہیں، بغیر ثبوت کے، بغیر کریڈیبل ایویڈنس کے تو وہ ایسی بات نہیں کریں گے. سابق وزیر اعظم ہیں، ان کے پاس لازماً اس کے جو ہے وہ شواہد اور سب کچھ موجود ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ جو جے آئی ٹی، لیکن جے آئی ٹی میں بھی یہ رخنہ اندازی کر رہے ہیں یہ موجودہ حکومت. بہرحال اس کو سپریم کورٹ کے لیول پہ میرے خیال میں ناٹ لیسر دین اینی تھنگ، کیونکہ سپریم کورٹ کے علاوہ تو اب کوئی ادارہ رہ نہیں گیا جس پہ قوم کو جو اب اعتماد رہ گیا ہو. بڑے مان ٹوٹے ہیں لوگوں کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس کا جو ہے ان کی نیچے اگر اس کی کوئی سسٹم بنے اور خان صاحب سے بھی شواہد لیں. اور میں ایک اور بھی بات کروں گا، دیکھیں ہر جانے مر جانے نہیں، زرداری صاحب کو ایک 2 قدم آگے آنا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ بھائی ہم سیاسی مخالفت ہے، لیکن اگر آپ کو کوئی غلط فہمی بھی ہے تو میں حاضر ہوں، آپ کو کیا تسلی چاہیے. لیکن یہاں تو صورتحال یہ دیکھو عادل صاحب، سیاست اپنی جگہ. آج سے 5 سال پہلے مولانا غفور حیدری صاحب پہ بلوچستان میں کوئی خودکش دھماکہ ہوا تھا، کوئی اٹیک ہوا تھا. میں باقاعدہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس گیا تھا اور اپنی اور پارٹی کی طرف سے ان کے ساتھ دعا کی تھی، اور ایک اللہ نے کرم کیا تھا، ان کی جان بچی تھی، لیکن اپنی طرف سے ایک ہمدردی کرنے ہم گئے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کے اور اگر کوئی واقعات ہوتے ہیں تو ہمیں لیکن یہ جو عمران خان صاحب پہ
جو حملہ ہوا، آپ مجھے بتائیں، دیکھیں ٹھیک ہے شہباز صاحب سے یا زرداری صاحب سے ایک مخالفت کا لیول ہوگا، کیا مذائقہ تھا کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی اپنی سرکردگی میں ایک نمائندہ وفد حکومت کا لے کے جاتے اور پارلیمنٹ کی طرف سے ان کے ساتھ اظہاری ہمدردی کی جاتی اور ان کو احساس دلایا جاتا کہ اس مشکل گھڑی میں پارلیمنٹ، حکومت سب اپنے سابق وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے. لیکن یہاں تو ان کو عمران خان صاحب کی آڈیو لیک سے جو ہے وہ فرصت نہیں ہے، ان کو عمران خان صاحب کے ساتھیوں کی کو جو ہے وہ ان پہ پرچے کاٹنے سے فرصت نہیں ہے. جو یہ ادھر اس کے ساتھ ہوا ہے فواد چودھری کے ساتھ، ایک منٹ یہ بات سنیں، کیا فواد چودھری غدار ہے؟ آپ بتائیں کیا فواد چودھری غدار ہے؟ بالکل نہیں ہے. کس نے کہا غدار ہے؟ بالکل نہیں ہے. ان حالات میں ہم نے تو اوپن اس کو بغاوت کے مقدمے میں بغاوت کے چارجز بالکل غلط ہیں علی صاحب. ہاں بالکل، بغاوت کا پرچہ کٹنا جو ہے وہ کسی کے خلاف بھی، کل چاہے خواجہ آصف کے خلاف ہوا تھا، آرٹیکل 6 کی باتیں ہو رہی تھی، یا آج فواد چودھری کے ساتھ ہو رہا ہے، بالکل غلط ہے. تو علی محمد خان صاحب بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد آپ کو براہ راست پشاور لیے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی، علی محمد خان صاحب کو بھی آپ نے سنا. اس وقت ہمارے ساتھ عارف حیات موجود ہیں، ڈان نیوز کے کورسپونڈنٹ ہیں، لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں پشاور اس وقت وہاں پہ وہ ہیں، اور سینئر کالمسٹ صحافی کمنٹیٹر محمود جان بابر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عارف، اس وقت ڈیتھ ٹول سنا ہے کہ وہ بڑھ چکا ہے، کیا حالات کیا آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں؟ اور پشاور تو ظاہری بات ہے، میں خود بھی آج وہاں پہ تھا، بہت زیادہ سوگوار ہے. جی بالکل، پشاور جو ہے تو انتہائی سوگوار فضا ہے پشاور کی آج، اور اسپتال جو کے مطابق 44 افراد کی جان بحق ہونے کی یہاں پر انہوں نے فکر دیا ہوا ہے. لیکن ابھی ہم یہاں پر جائے وقوع پر ہے تو یہاں سے اور بھی جو ملبے تلے لاشیں تھیں وہ نکال لی گئی ہیں اور اسپتال کی طرف ان کو روانہ کر دیا گیا ہے. تو ڈیتھ ٹول جو ہے تو وہ 50 تک پہنچ گئی ہیں، اور زخمیوں کی تعداد جو ہے تو وہ 157 سے زیادہ ہے. اچھا عارف، اس کا مطلب آپ پولیس لائن میں، ٹھیک ہے، پولیس لائن میں موجود ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ دیکھیں یہ جگہ ایسی ہے کہ یہاں تک پہنچنا جو ہے وہ آپ کو 2-3 ناکوں سے اندر گزرنا پڑتا ہے، پھر روڈ کے اوپر، مطلب یہ پشاور کا ریڈ زون کہلاتا ہے. تو یہ کویسچن کیا وہاں بھی تواتر سے پوچھا جا رہا ہے کہ آخر یہ سوسائڈ بمبر وہاں تک پہنچا کیسے؟ عادل شاذیب، دیکھیں یہ سنیں کہ اگر خیبر روڈ سے اس سائٹ پہ یعنی پولیس لائن اور ریڈ زون کی طرف آنا ہے تو پھر بھی مین روڈ پر 2-3 چیک پوسٹ سے گزرنا پڑتا ہے، اور پھر اگر کوئی ریڈ زون کی طرف ٹرن کرتا ہے تو یہاں پر بھی 3 چیک پوسٹ ہیں، ان سے گزرنا پڑتا ہے. آئی ڈی کارڈ چیک کیے جاتے ہیں، اگر گاڑی ہو تو گاڑی مکمل طور پر چیک کی جاتی ہیں، اور اگر پھر پولیس لائن آنا ہو تو یہاں پر پیدل آنے والوں کے لیے علیحدہ سے گیٹ بنائے گئے ہیں، ان کو بھی مکمل چیک کیا جاتا ہے، اور جو جن کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں تو وہ بھی بیریئر سے گزر کر پھر پولیس لائن کے اندر چلے جاتے ہیں. لیکن اگر ہم دہشت گردی کے اس دوسرے لہر کو دیکھیں تو پہلے پشاور کے جو مضافاتی علاقے ہیں وہاں پر اس طرح کے ناخوشگوار واقعات ہوئے ہیں. کچھ دنوں قبل جو ہے ڈی ایس پی کو نشانہ بنایا گیا، سربند کے علاقے میں، پشاور کا علاقہ ہے، مضافاتی علاقہ ہے، پولیس تھانے پر حملہ کیا گیا. اس سے پہلے بنو میں بھی اس طرح کا واقعہ ہوتا، لیکن ہم بات پشاور کی کریں گے تو یہ شروعات پشاور کے مضافاتی علاقوں سے، اور پھر جو دہشت گردی کی پہلی 10 سالہ جو لہر تھی دہشت گردی کی پشاور میں، تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو اور جگہوں پر تو کافی دھماکے ہوئے ہیں، پورے پشاور میں، صدر میں، پشاور کے اندرون شہر میں، سٹی سائڈ میں کتنے دھماکے ہوئے تھے، آپ خود بھی اس سے بخوبی آگاہ ہے. لیکن اس بار جو سب سے محفوظ جگہ ہے اس کو ٹارگٹ بنایا گیا. یہ پولیس لائنز قریب سیکریٹریٹ ہیں، سول سیکریٹریٹ صوبے کا جو سب سے بڑے اعلیٰ دفاتر ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پر ہوتے ہیں. سینٹرل پولیس لائن بھی اسی کے قریب ہے، اور اعلیٰ افسران، اہم اعلیٰ افسران اور اہم محکمے کے دفاتر جو ہے یہاں پر موجود ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ واقعہ، اور یہ خود بھی ایک سوال نشان ہے، بڑے سارے سوال نشان اس واقعے نے چھوڑ دیے ہیں، کیونکہ یہاں پر جگہ جگہ پر واقعی بڑے سوالیہ نشان ہے. محمود جان بابر صاحب، یہ جس طرح کے عارف بھی ابھی بتا رہے تھے، انتہائی محفوظ جگہ سمجھی جاتی ہے. سی ایم ہاؤس ہے، کور کمانڈر ہاؤس پاس ہے، گورنر ہاؤس ہے، اسپیکر ہاؤس ہے، پھر خود پولیس لائن. یہ شو کیا کر رہا ہے، ریفلیکٹ کیا کر رہا ہے کہ یہ جو کالعدم تنظیم ہے، کیا اس کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہمیں نظر آ رہا ہے؟
देखें आदिल, एक बात थोड़ा सा मैं इसमें एक बात पे थोड़ा सा तबसरा करना चाहूंगा। ये जो हमारा रेड जोन है, ये सुबह 8 बजे से लेके शाम 5 बजे तक रेड जोन होता है। उसके बाद ये एक रिहायशी इलाका भी है। आप देखें ये जो पुलिस लाइन है, जो मस्जिद है, इसके पीछे आम मुलाजमीन की एक कॉलोनी है, उसमें वो रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फ्रंटियर रिजर्व पुलिस जो है, जो आपकी रिजर्व नफरी होती है सूबे की, वो भी यहाँ पे बैरक्स में रहती है। इसके अलावा 2-3 और भी ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग सिविलियंस रहते हैं। वो जो खानसामा है, जो वहाँ मस्जिद का कोई खतीब है वो रहता है, उसके अलावा मस्जिद का कोई और अमला है वो रहता है। इसके अलावा और भी लोग यहाँ पे अंदर रहते हैं। शाम के बाद जैसे ही गेट पे नरमी हो जाती है, मेरे ख्याल में दहशतगर्दों ने उस वक्त को टारगेट किया होगा, क्योंकि दिन के वक्त इन चौकियों से गुजर के पुलिस लाइन तक आने के मुमकिन नहीं होता। मेरा जाती तजुर्बा ये कहता है, मैं 26 साल से खुद क्राइम रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, टेररिज्म की इस सारी जंग को कवर किया है। उन्होंने शायद इसको टारगेट करके ये किया है कि जो शाम को जो लोग निकलते हैं रोटी लेने के लिए, पानी लेने के लिए, दूध लेने के लिए, तो वो जो वापस आते हैं तो उस वक्त तो गेट पे 30 लोग नहीं खड़े होते। ये तो दिन के वक्त पुलिस लाइन जब आप अंदर जाते हैं 30 लोग खड़े होते हैं, लेकिन शाम के बाद वो तादाद बहुत कम हो जाती है और वो चेकिंग भी उस तरह नहीं होती। पुलिस से यहाँ पे शायद ये गलती हुई है कि दहशतगर्दों ने इस कमजोरी से उनकी फायदा उठाया है कि शाम के बाद गेट भी खुले होते हैं, वहां पे चेकिंग भी इतनी नहीं होती, और पुलिस ने भी शायद ये सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे वक्त में कोई आके इनके यहाँ रात भी गुजार सकता है। खुद आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने इस खतरनाक बात की तरफ इशारा किया है कि शायद यहाँ पे इन्होंने रात गुजारी है। ये इंतहाई बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है कि यहाँ पे रात गुजारने वाले शख्स के किसी के बारे में इनको पता ही नहीं था। जो अंदर लोग रहते हैं उनको क्या बताया गया था कि आया आपके यहाँ कोई मेहमान आता है, उसे कैसे चेक किया जाए? महमूद जान साहब ये बताइएगा, मैंने ये सवाल जो है इंटीरियर मिनिस्टर के सामने रखा, उनसे बार बार पूछा कि सिक्योरिटी लैब्स था तो इसका अब तदारुक कैसे होगा, तो उनका जवाब ये था कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि केपी में जिस तरह आरिफ हयात ने भी बताया, चंद दिन पहले एक डीएसपी को मार दिया गया, वो भी पिशावर कैंट से, वो एरिया कुछ ज्यादा दूर तो नहीं है, सबर्ब्स में ये सारे वाकयात हो रहे हैं, तो एक्टिविटी तो बड़ी है। लेकिन इसका क्या हल क्या होगा? क्या इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन से बढ़कर कुछ करना होगा पाकिस्तान को, रियासत को? देखिए, एक बात तो ये है ना कि सबसे पहले अपने घर को इन ऑर्डर करना होगा। इस वक्त उन्होंने जहां पे आपको निशाना बनाया है, ऐसे लगता है जैसे वो आपके पैरों से होते हुए पूरे वजूद से गुजर के उन्होंने आके आपके दिमाग में अटैक किया है। तो इतना बड़ा सफर उसने आपके घर के अंदर किया है। अब पहले अपने घर के अंदर आपको देखना होगा, क्योंकि इस हमले का जो असर है वो जानी और माली नुकसान से ज्यादा कुछ और है जिसकी तरफ हमें देखना होगा। वो है इसका नफ्सियाती असर। नफ्सियाती असर इसका ये होगा कि आम लोग ये सोचेंगे कि जब पुलिस अपने इतने सिक्योर जोन के अंदर महफूज नहीं तो वो आम लोगों के लिए क्या करेगी। सबसे पहले पुलिस को ये आके बताना होगा लोगों को कि हम इंतहाई ट्रेंड लोग हैं, हम जाग रहे हैं और हमसे अगर ये एक गलती हो गई है तो अब हम ये गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे, एसओपीज बनाएंगे। और जो मैं कहता हूं कि अभी छोटे से किसी अफसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ऊपर से शुरू होना चाहिए। ये एसओपीज क्या थे, आपके पास क्या क्या मौजूद था, आपने उसे कैसे इस्तेमाल किया, और जो इस्तेमाल नहीं किया उसकी जो सजा मिली है वो सजा अब कैसे लोगों में तकसीम होगी। क्या वो किसी इंस्पेक्टर लेवल के किसी गेट पे खड़े अफसर को मिलेगी या ये बड़े लोगों को भी मिलेगी? पहले आपको पता है, पहले जहाँ पे पुलिस की गारद हुआ करती थी, शाम को रात को तमाम जगहों पे उसकी चेकिंग होती थी कि पुलिस वाला जाग रहा है या सो रहा है। कुछ अफसर जाके उनको चेक किया करते थे, बैग चेकिंग करते थे कि फला जगह पुलिस वाला खड़ा है, आया वो जाग रहा है या सो रहा है। अब मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है। पुलिस के अंदर जो अपना मॉनिटरिंग का निजाम है, अकाउंटेबिलिटी का जो सिस्टम है, मेरे ख्याल में उसको नुकसान हुआ है। और उसको नुकसान ये जो पिछले दिनों में सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत इसी मामले पे जो एक दूसरे को मोरद इल्जाम ठहरा रही थी, तो पुलिस भी किसी हद तक स्लीपिंग मोड में चली गई थी और उसने भी देख लिया था कि बस जी ये तो वैसे ही सियासी तौर पे एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, तो हम भी बस आराम से अपना काम करेंगे। तो पुलिस को जो है कुछ कहने की वजह से विफाक की जनिब से अगर कुछ कहा जाता था, सूबाई हुकूमत उस पर स्टैंड लेती थी, नहीं ये विफाक का मसला है, विफाक इसको कंट्रोल करे, हमारे इसके साथ कोई काम नहीं है। तो ये जो लड़ाई हुई थी उसने भी इस पुलिस को इस हालत तक पहुंचाया। ये जो हमले हुए हैं उसके जिम्मेदार उस वक्त की वफाकी हुकूमत जो कि राना सनाउल्लाह उनके नुमाइंदे हैं,
اور یہاں پہ جو محمود خان صاحب کی حکومت تھی، یہ دونوں اس کے ذمہ دار ہیں. ان کو اب سیاسی لوگوں کو اس معاملے سے اب پیچھے ہٹنا چاہیے. جی پیچھے ہٹنا چاہیے. محمود جان، بابر صاحب، عارف فیاض، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سازین آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور. ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے، خدا حافظ.